की भरपूर तालियों में पास्टर शेख मसीह यीशु के जलाली जिंदा बरकत नाम में तमाम बहन भाइयों को सलाम। और पहला वेडनेसडे साल का शुक्र करते हैं खुदा उनका कि उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा और खुदा का कलाम सुनने वाले हुए, खुदा की हमद और खुदा की सताइश गाने वाले हुए। आज शिफा के ताल्लुक से खुदा का कलाम पाक है। गुज़रे दिनों में मैं आगा खान हॉस्पिटल गया, वहाँ गली नंबर 7 में पीछे एक भाई जावेद नाम का शख्स है, उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ। खुराक उसकी ये थी कि वो ज़्यादा गुटखे का इस्तेमाल करता था और उसके यहाँ सुराख हो गया, कैंसर हो गया। तो पहले डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया तकरीबन कोई 15 घंटे लगाकर, और उसमें नाकाम रहे। उसमें जो खून था वो गर्दिश नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने कहा हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे। फिर उन्होंने सुबह ऑपरेशन किया। दुआ जारी थी उस भाई के लिए, और मैं वहाँ खुद आगा खान हॉस्पिटल में भी गया, दुआ करके आया। तो अगले दिन जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो उन्होंने कहा खुदा उनका शुक्र है कि ये ऑपरेशन यीशु के नाम से कामयाब हो गया है। खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा खुदा यीशु जहाँ जाता उसका नाम लिया जाता है, वो नाउम्मीदियों में भी उम्मीद पैदा करने की कुदरत रहता है। आज बताना ये चाहता हूँ मेरे बहनों भाइयों, आप सबको पता है कि आज ऐसी ऐसी बीमारियां सर उठा रही हैं, ऐसे ऐसे रोग सर उठा रहे हैं, और कुछ ऐसे रोग हैं जो बाइबल मुकद्दस में पहले से दर्ज है, और खुदा के लोगों ने तबीबों से नहीं बल्कि उन रोगों को अपने खुदा से खत्म करवाया। उन रोगों को, उन मर्जों को अपने खुदा से खत्म करवाया। तो आज का इंसान अपने यीशु के पास क्यों नहीं आता ऐसे मर्जों के लिए, ऐसे रोगों के लिए? मैं मानता हूं कि जब कोई इंसान चर्च में आया हो बहुत अरसा, बहुत साल तक, और जब कोई मुसीबत आए तो वो चर्च आए तो फिर वो थोड़ा सा शर्माता है, झिझक महसूस करता है। नहीं मेरे अजीजों, ये आपका और खुदा का मामला है। अगर आप उसकी हज़ूरी में आए, वो आपको शिफा देगा। वो आपकी तमाम पिछली बातों को याद नहीं करेगा। आप आए हैं, आपने तौबा की है, आपने अपने गुनाहों गलतियों का इकरार किया है, तो याद रखें वो आपकी सुनेगा और आपको सुनकर जवाब देगा। इसी तरह ये बराबर वाले घर में भाई शाहिद था, इसे जब पता चला कि मेरे इधर सुराख हो गया है, गुटखा खाता था ये भी, तो इसे पता चला तो इसने मेरे साथ गैदरिंग करना शुरू कर दी। मैं इसको सेमिनारों में ले जाता, कई शिफाया मीटिंग होती, वहाँ मैं इसे ले जाता, आगे जाकर इसे पर दुआ कराता कि खुदावंद को इसे शिफा दे, इसे रिहाई दे। उस भाई ने तौबा की, मैं उसको समंदर पर ले गया, उसे बपतिस्मा करवाया बाप और बेटे रूह कुदुस के नाम से। मगर फिर बीच में वो भटक जाता था, फिर बीच में भटक जाता था, खुदा से दूर हो जाता था। आपको पता है जब आप खुदा की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, या किसी अच्छे काम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो याद रखें आवाज़ें ज़रूर आती हैं, इधर उधर से आवाज़ें ज़रूर आती हैं। फलां के पास चला जा, फलां के पास चला जा, फलां के पास चला जा। ऐसी आवाज़ों को आपने मेरे अजीजों तवज्जो नहीं देनी, ऐसी आवाज़ों पर तवज्जो नहीं देनी। सिर्फ आपने खुदा के कलाम की तरफ और अपने खुदावंद यीशु की तरफ तवज्जो देनी। बुखार आया, जुकाम आया और छोटे मोटे मर्ज आए हैं, आप दुआ करेंगे, आप खुद दुआ करेंगे, ठीक हो जाएंगे। मगर कुछ मर्ज आज ऐसे हैं जो रोग बन जाते हैं। तो ऐसे एक खुदा के बंदा ने ऐसे रोग से शिफा पाई। उसकी रिपोर्ट, उसकी टेस्ट में ये आया कि तू बचेगा नहीं, बल्कि तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और ये टेस्ट, ये रिपोर्ट किसी डॉक्टर या किसी तबीब ने नहीं, बल्कि खुदा ने खुद जारी की थी। ये हमारे खुदा ने खुद जारी की थी। और ये टेस्ट रिपोर्ट लेकर आने वाला यशायाह नबी था, और जिसकी ये रिपोर्ट थी उसका नाम हिजकिय्याह बादशाह था।
سو آئیں بائبل مقدس میں سے یشایا 38 دیکھتے ہیں، 38واں باب اور اس کی آیت نمبر ہے 21ویں آیت. کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر دے. یشایا نبی کا صحیفہ اس کا 38واں باب اس کی 21ویں. جی یشایا نے کہا تھا کہ انجیل کی ٹکیا لے کر پھولوں پر باندھے اور وہ شفا پائے گا. اور حزقیاہ نے کہا تھا کہ اس کا کیا نشان ہے کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں گا. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو. یسایہ پہلے یہ ٹیسٹ اور یہ رپورٹ لے کر آیا کہ حزقیاہ تو بچے گا نہیں، تو مر جائے گا. مگر اس خدا کے بندہ نے، حزقیاہ بادشاہ نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ جو مجھے رپورٹ اور ٹیسٹ جو ملا ہے خداوند کی طرف سے، ہاں میری دعا میرے خدا کے ارادے بدلنے کی قدرت اور قوت رکھتی ہے. اسی لیے اس خدا کے بندہ نے دیوار کی طرف منہ کیا اور بائبل کہتی ہے دعا کرنے لگا اور زار زار رونے لگا. جب آپ کے پاس لاکھوں روپیہ نہیں ہے، آپ کے پاس ہزاروں روپیہ نہیں ہے، صرف آپ کے پاس یہ ایمان ہے کہ میں یسوع کے پاس جا کر، جس نے یہ وعدہ کیا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں اس خداوند یسوع کے پاس جا کر جب زار زار روؤں گا، احمدلہ کروں گا، جب میں جا کر اس کی زوری میں گڑ گڑاؤں گا، تو میرے اس روگ کو وہی ختم کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے. یہ بات حزقیاہ بادشاہ جانتا تھا. اسی لیے اس نے نہ کسی طبیب کا سہارا لیا، نہ کسی نے جھومی کا سہارا لیا، بلکہ زندہ خداوند کے حضور میں دعا کرنے کے لیے بیٹھ گیا. زندہ خداوند کے حضور میں رونے کے لیے بیٹھ گیا، ماتم کرنے کے لیے بیٹھ گیا کہ اسرائیل کا خدا اگر کوئی اس کے ارادے بدل سکتا ہے تو وہ آنسوؤں والی دعا، اگر کوئی انسان آنسوؤں بھری دعا کرے تو اسرائیل کے خدا کے ارادے بدل سکتے ہیں. یہاں پر یسایہ نے کہا تھا کہ انجیر کی ٹکیا باندھ. آج یسایہ کوئی طبیب نہیں تھا، خدا کی طرف سے یہ ٹیسٹ رپورٹ کے اندر خدا نے لکھ کے دے دیا کہ اب اس ٹیسٹ کو، اس رپورٹ کو اگر ریجیکٹ کروانا ہے، اس کو بدلی کروانا ہے، تو اس کے نیچے لکھ دیا گیا کہ جا یسایہ اسے کہ انجیر کی ٹکیا باندھ اور تو کیا کر جائے گا؟ تو شفا پا جائے گا. تو یاد رکھو، جب آپ کا فیض، آپ کا ایمان آپ کے اندر ہے تو اسے جب آپ باہر لائیں گے، اور باہر کیسے آئے گا؟ جیسے آپ دعا کرتے جائیں گے، آپ دعا کرتے جائیں گے، آپ روزہ رکھیں گے، آپ خداوند کی حضوری میں آنسو بہائیں گے. سمجھ لیں کہ آپ کا ایمان اب اندر تھا، اب وہ باہر آنا شروع ہو گیا ہے. آپ کی دولت، آپ کا پیسہ آپ کو شفا نہیں دے گا، مگر آپ کا ایمان جو ہے آپ کو بڑے سے بڑے روگ سے شفا دینے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے. اور ایمان خدا کے بیٹے یسوع پر ہو، ایسی جلالی ہستی پر ہو، تو یاد رکھو شفا برکت یقینی ہے. میرے بہنوں بھائی، شفا اور برکت یقینی ہے. یہاں آ کر یسایہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہو گیا. کیا تھی وہ بات؟ میرے ساتھ دیکھیں اسی کی 4تھی آیت پڑھیے گا جی، 38 بات کی. تب خداوند کا یہ کلام یسایہ پر نازل ہوا. کس کا؟ خداوند کا. خداوند اس بات پر مجبور ہو گیا کہنے پر
کیونکہ وہ زار زار رو رہا تھا اور دعا کرتا جا رہا تھا دیوار کی طرف منہ کر کے، اور خدا دوبارہ کلام نازل کرنے پر کیا ہو گیا؟ مجبور ہو گیا۔ جی کہ جا اور حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرا باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ آمین۔ یہاں دو کام ہو رہے ہیں، خدا دیکھ بھی رہا ہے، آنکھیں لگائے ہوئے خدا، آنسو بہانے والے شخص پر خدا کی آنکھیں لگ جاتی ہیں۔ میرے بہنوں بھائیوں، یہ کلام مجھے اور آپ کو آج بتا رہا ہے، اگر کوئی بہن خداوند کی حضوری میں آ کر آنسو بہاتی ہے تو یاد رکھے، چاہے وہ مرکز کا بڑا خانہ ہو یا کوئی چھوٹا سا چرچ ہو، خداوند یسوع کی آنکھیں یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر بھی خدا کے بندہ پر خدا کی کیا لگی ہوئی ہے؟ کیا لکھا ہے کہ میں نے تیرے، جی پڑھیے گا، میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ میں نے تیری دعا بھی سنی، میں نے کان بھی جھکایا، اور میں نے تیری آنسوؤں کو بھی دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں، شاید ڈاکٹر ہمیں اس طور سے نہ دیکھے، اس طور سے چیک نہ کرے، صرف اس بدن کو، جب اگر بدن میں کوئی ایسا خدا نہ خاصا روگ آ جائے تو آپ اس بدن کو بولے بھائی اب چل۔ اب اس روگ سے ڈاکٹر کبھی ادھر سے چیر پھاڑ کریں گے، کبھی ادھر سے کریں گے، کبھی ادھر سے کریں گے۔ اب اس روگ کو اگر صحیح معنوں میں بغیر دکھ دیے، بغیر تکلیف دیے اگر میں نے ٹھیک کرانا ہے تو یہ صرف خدا کا بیٹا یسوع ہی ٹھیک کر سکتا ہے، دوسرا کوئی ڈاکٹر نہیں۔ جسے انجیل مقدسہ طبیب اعظم کہتی ہے، صرف وہی شفا اور بحالی دینے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ اپنے بڑے سے بڑے لوگ، اپنے بڑے سے بڑے روگی گھرانے کے لوگ اس کی حضوری میں لے کر آئے۔ میرے چیزوں، خدا کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کے کان میں ڈال دے گا، یہاں سے کلام کرتے ہوئے ڈال دے گا، یا آپ جب دعا کرنے بیٹھے گی کوئی نہ کوئی ایسی بات ذہن میں آ جائے گی کہ آپ اس جا کر عمل کو گھر میں کریں گے تو یقین جانے آپ برکت پائیں گے، آپ شفا پائیں گے۔ کل کی بات ہے، پرسوں کی، ایک بہن، بھائی جی میرے دانتوں میں بہت درد ہو رہا ہے، میں رات سوچتا 1-1.5 بجے کا ٹائم تھا، دعا کی میں نے۔ اب دعا میں مجھے ایک بات ملی کہ بھائی دعا تو میں نے کر دی ہے، مگر دعا میں آپ کے لیے ملا کہ آپ سرسوں کا تیل جو دعا والا میں نے اپنے دعا کرنے میں دیا اسے لیں اور بیچ میں تھوڑا سا نمک ملائیں اور اپنے دانتوں میں لگائیں، آپ اور اچھی شفا پا جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ دعا بھی کی۔ اب یہاں دیکھیں نا، خدا نے دعا بھی سنی ہے، یہاں پر خدا نے آنسو بھی دیکھے ہیں، مگر دیکھ کر خدا نے کیا کہا کہ بھائی اس کو کیا ہے؟ یسایہ نے کہا کہ انجیر کی ٹکیا اپنے گھوڑے پر باندھ۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بہنوں بھائیوں کہ خدا مرہم کا بھی انتظام کرواتا ہے کہ بھائی یہ مرہم کا انتظام کر، استعمال کر تو ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ کہیں پر ایسا بھی بائبل مقدس میں لکھا، خدا نے دعا سنی، خدا نے آنسو دیکھے، اور اس کے بعد خدا نے ایک مرہم جو ہے وہ جاری کی، اسے کہہ دو بھائی کہ انجیر کی ٹکیا اپنے تھوڑے پر باندھ اور تو شفا پا جائے گا۔ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ خدا آپ کی عقل کو، آپ پر جو پاسٹر دعا کر رہا ہے، خدا اس کی عقل کو کھول دیتا ہے کہ اس کے بدن کے لیے، اس کی تکلیف کے لیے، اس کے درد کے لیے اب کیا چیز جو ہے وہ فائدے مند ہوگی۔ پیچھے بہن نیلم بیٹھی ہوئی ہے، 3 دن سے بیچاری بڑی پریشان تھی، یقین جانے ایسی ایسیڈیٹی کو ہو گئی پیٹ میں کہ اس سے کچھ نہ کھایا جا رہا، نہ کچھ پیا جا رہا، کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا، کچھ بھی نہیں پیا جا رہا۔ جب یہ پہلے دن دعا کرانے آئی تو میں نے اس کو کچھ پرہیز بتائے، میں نے دعا کرنے کے بعد میں نے اس کو کچھ پرہیز بتایا، میں نے کہا بہن ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اور آپ نے متواتر جو ہے 3 دن جو ہے دعا ضرور کرنے آنا ہے۔ خدا اس بہن کو برکت دے۔ اس بار پر 3 دن جب آخری دن تھا تو یہ اس دن بھی بڑی پریشان تھی، میں نے کہا تو کل جب آئے گی نا، دوسرے دن جب میں نے دعا کی تو میں نے کہا کل جب تو آئے گی تو آ کر مجھے گواہی سنائے گی۔ تو وہاں پیچھے بہن بیٹھی ہے، اس نے گواہی سنائی کہ بھائی جو کچھ آپ نے بولا تھا میرے خداوند یسوع نے میرے لیے وہی کچھ کر دیا، میں سب کچھ کھا پی رہی ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو بعض دفعہ خداوند یسوع اپنے خادموں کی عقلوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ آپ اب
ایسی چیزوں سے پرہیز کریں یا ایسی چیزیں اپنے پھوڑے پر باندھیں تو آپ شفا پائیں گے، آپ چنگائی پائیں گے، آپ رہائی پائیں گے۔ صرف دعا پر زور نہیں دینا۔ دعا میں جو کچھ مل رہا ہے نا، اب ملنا کیا ہوتا ہے؟ ملنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے خیال میں، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کوئی بات بار بار چل رہی ہے، بار بار چل رہی ہے، سمجھے یہی خدا کا کلام ہے، یہی خدا سے بات کرنا چاہ رہا ہے، چاہے وہ کسی طرح کا بھی عمل ہو۔ آپ کے ذہن میں دعا کرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اگر آ رہا ہے نا، تو اس عمل کو آپ نے کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی پاسٹر صاحب کے وسیلہ سے کوئی بات ہے تو آپ پاسٹر مجھے دعا میں یہ بات مل رہی تھی، بار بار میرے خیالوں میں آ رہی، بار بار یہ خیال، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، ہم نے زیادہ ڈاکٹروں پر ڈیپینڈ نہیں کرنا، ڈاکٹروں پر زیادہ ڈیپینڈ نہیں کرنا، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی ذات پر زیادہ ڈیپینڈ کرنا ہے۔ ہم نے اس کی صلیب پر زیادہ ڈیپینڈ کرنا ہے، اس کے جلالی خون پر زیادہ ڈیپینڈ کرنا ہے کہ اس کا خون سب کچھ دھونے کی اور ہمیں پاک اور صاف کرنے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے، اور وہ کرے گا۔ کوئی ایسا مرض، کوئی ایسا روگ خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں کوئی بدن میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد میرے عزیزو مجھے اور آپ کو خدا کے حضور آنسو بند نہیں کرنے، ہاللیلویا، خدا کے حضور آنسو بند نہیں کرنے، خدا کے حضور دعا سٹاپ نہیں کرنی۔ یہ بات ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی کہی ہے لوکا کی انجیل 18 باب میں، دعا کرتے رہنا، ہمت نہ ہارنا، ہمت نہ ہارنا۔ ہم نے ہمت نہیں ہارنی۔ جب ہمارا معبود، ہمارا خداوند، ہمارا یسوع، ہمارا منجی، ہمارا شافی ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو میں نے اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ ہمت باندھ کر دعا کرتے رہنا ہے، دعا کروانا ہے۔ گزر دنوں کی بات ہے، ایک خادم کہیں گیا تو ایک بہن کو بول کر آ گیا، بہن جی میں نے آپ کے گھر میں دعا کرتے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا کچھ دنوں کے بعد جو ہے سیڑھیوں سے گر جائیں گے۔ یاد رکھو کبھی کوئی خادم، کوئی فادر، کوئی ماسٹر کوئی بات آپ کے گھر میں آ کر کہتا ہے نا تو آپ اس بات کو زیادہ اپنے اوپر سوال کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کا منصوب بول کر گیا۔ جب وہ ایسا بول کر گیا وہ بہن واقعی میں گر گئی، آج بیچاری کا آپریشن ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا خادم تھا؟ کیا اس بات کے لیے وہ دعا نہ کر سکا کہ یہ کیوں گرے گی؟ خداوند یہ سختی اس پر کیوں آئے گی؟ کیسے کیسے خدمت گزار لوگ ہیں۔ آپ میں اگر خواب میں یا رویا میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہن گر رہی ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے اسے خود کہیں کہ بہن جی دعا کریں، آپ پر سختی آنے والی ہے، آپ پر تکلیف آنے والی ہے، آپ پر مصیبت، آپ پر آفت آنے والی ہے۔ آج اس بہن کا بیچاری کا کمر کا آپریشن ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی کچھ ہمارے دوست خادم حضرات جو ہیں ایسی آ کر باتیں کر دیتے ہیں۔ جب کوئی بات کسی یقین جانے آپ کسی کے بچے میں ذہن میں ڈال دیں گے نا، بیٹا یہاں سے وہ گر جائے گا، وہ نہیں بھی گرنا ہوگا، وہ گر جائے گا، کیونکہ ماں نے باپ نے یہ بات ذہن میں ڈال دی ہے۔ سو ہم نے ایسی باتوں کو بھی ذرا نوٹس میں لانا ہے۔ کوئی خادم اگر کہتا ہے نا آپ کو کہ جی آپ پر یہ آفت آنے بولے جی پاس پر آئے ہو دعا کرو، اے آفت ساڑھے پر کار کیوں ہے؟ ساڑھے کلام سے لے اگر تم میں کوئی مصیبت زیادہ ہو تو وہ دعا کریں ہیں، اگر خوش ہو تو احمد کے گیت گائیں، اگر بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائیں۔ مجھ پر یہ بیماری یا پھر آفت آنے والی ہے تو بادشاہ میرے لیے دعا کریں، ٹل جائیے، یہ آفت یہ مصیبت ٹل جائے، مجھ سے ختم ہو جائے۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ آپ پر آنے والی ہے؟ کوئی ایسی منفی بات کوئی خادم آ کر کرتا ہے اسے بتائیں پاک صاحب میں نے انجیل میں کہیں نہیں پڑھا کہ یسوع نے آ کر کوئی ایسی منفی بات کسی خاندان گھرانے میں کی ہو کہ تو بیٹی اب گھوڑے کے مرض میں مبتلا ہونے والی ہے، تو فلانی جگہ پہ جا کر گرنے والی ہے۔ یسوع نے تو جس گھر میں گیا، جس زندگی کے پاس آ کر ٹھہرا، اس نے تو یہی کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، تیرے ایمان نے تجھے۔
آئے ایک اور بات ذرا دیکھتے ہیں، 16ویں آیت پڑھیے گا جی۔ اے خداوند، انہی کی چیزوں سے انسان کی زندگی ہے اور انہی میں میری روح کی حیات ہے، سو تو ہی شفا بخش اور مجھے زندہ رکھ۔ ہاللیلویہ۔ خدا سے ایسی باتیں کر، ایسے حوالہ جات بائبل مقدس میں سے لے اور انہیں پڑھے، خدا کے وعدے یاد کرائے۔ یہاں پر خدا کا بندہ وعدے یاد کرا رہا ہے خدا کو کہ تو مجھے شفا بخش، اور خدا نے اس اپنے سرما کو، اپنے بندہ کو شفا بخشی ہے۔ تو ذرا پڑھیے گا دوبارہ، آئیے گا پیچھے 6 آیت کے اندر، 38 بات میں 6 آیت۔ اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ سور کے ہاتھ سے بچا لوں گا۔ 5ویں آیت پڑھیے گا سوری۔ کہ جا اور حزقیاہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی، میں نے تیرے آنسو دیکھے، سو دیکھ میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا۔ آمین۔ کتنی برس بڑھائی ہے؟ 15 برس، صرف عمر نہیں بڑھائی۔ اگلی جو بات میں پڑھ کے بتانے لگا ہوں، خدا آفتاب کو حکم دینے والا۔ ہاللیلویہ۔ ذرا پڑھیے گا اس کی 7ویں آیت دیکھیں۔ اب نشان دے رہا ہے خدا، آنسو بہانے والوں اور خداوند کے حضور دعا کرنے والوں سن لو جی۔ اور خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ خداوند اس بات کو جو اس نے فرمائی پورا کرے گا۔ دیکھ میں آفتاب کے ڈھلے ہوئے سایہ کے درجے میں سے آخر کی دھوپ کھڑی کے مطابق 10 درجہ پیچھے کو لگا دوں گا۔ چنانچہ آفتاب جو درجوں سے ڈر گیا تھا، ان میں کے 10 درجے پھر لوٹ گیا۔ آمین۔ سن لیا آپ نے؟ صرف شفا نہیں دی خدا نے اپنے بندہ کو، بلکہ خدا نے بندہ آفتاب کو کہا کہ بھائی تو پیچھے آ جا، سورج تو پیچھے آ جا، 10 درجے پیچھے آ جا۔ میرے عزیزوں، آپ کی دعا خداوند کے حضور کی بھی دیکھیں کتنی اہمیت رکھتی ہے، کتنی قدر رکھتی ہے۔ خدا صرف آپ کی شفا کے لیے نہیں، بلکہ خدا آفتاب کو، ماہتاب کو، سب کو جو ہے ستاروں کو بھی حکم کر رہا ہے۔ ایسی چیزوں کو بھی خدا حکم کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ پیچھے آئے۔ کبھی بھی خدا نہ خاصہ کوئی خاندان میں، کوئی عزیز آس پڑوس میں کوئی بہن پر کوئی ایسا روگ مبتلا ہو جاتا ہے تو یاد رکھے میرے بہنوں بھائیوں، ہم نے آنسو نہیں چھوڑنے، ہم نے دعا کرنا نہیں چھوڑنی، بلکہ اپنے خداوند کے حضور اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جب جاری رکھیں گے تو خدا کی قدرت ظاہر ہوگی، خدا دیکھنا شروع ہو جائے گا، خدا سننا شروع ہو جائے گا۔ میرے بہنوں بھائیوں، میرے عزیزوں، ایک اور بات ذرا دیکھتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک ایسا شخص ہے جو بڑی اذیت کے اندر ہے۔ متی کی انجیل 8واں باب دیکھیے ذرا۔ یہ وہ مرض ہے جو میرے عزیزوں جانے کے نہیں، بلکہ انسان کے لیے روگ اور دکھ کا باعث بن جاتے ہیں، مگر یاد رکھیں ان روگوں سے، ان دکھوں سے شفا دینے کی قوت اور قدرت صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع مسیح ہی کے پاس ہے۔ یہ پہلی آیت پڑھیے گا جی۔ متی رسول کے لکھے گئے انجیل اس کا 8واں باب پہلی آیت۔ جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو گئی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ آمین۔ نہ تو یہ خدا کا بندہ کوئی کتاب پڑھ کر آیا ہے، صرف یسوع پر ایمان لے کر آیا ہے، یسوع کی طرف متوجہ ہوا ہے اور پہلے آ کر یسوع کو سجدہ کر رہا ہے، یسوع کے قریب نہیں آیا، یسوع کو آ کر سجدہ کر رہا ہے۔ یقین مانے، میں اکثر یہ میسج وغیرہ میں کہتا ہوں،
کوئی بیٹا نالائق ہے، کوئی ایسا معاملہ گھر میں چل رہا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا، آپ تھوڑے وقت کے لیے سجدے میں چلے جایا کریں گھر میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، تھوڑے وقت کے لیے گھر میں چھوٹا سا کپڑا بچھائیں، ضروری نہیں کہ آپ اس میں سجدے میں جا کر لمبی دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں۔ جس خدا کی آپ بندگی اب تک کرتی آئی ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ کس معاملے میں سجدے میں گئی ہے۔ اس کوڑی کو یسوع سے شفا چاہیے تھی اور اس نے آ کر پہلے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ وہاں دعا، آنسو اور یہاں سجدہ آ گیا نیچے۔ کتنی زبردست ترتیب آج روح قدس آپ تک پہنچا رہا ہے، روگوں سے شفا پانے کے لیے۔ روگ صرف بدن کے نہیں، وہ روگ فائنینشلی روگ، کوئی بھی کسی قسم کا روگ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے گھر میں چل رہا ہے، یہ تین عمل جو ہے آپ اپنی زندگی میں جاری رکھیں۔ سننے والا خدا، بولنے والا خدا، دیکھنے والا خدا ضرور ان تمام چیزوں کو دیکھے۔ اور میرے عزیزوں، سب سے خوبصورت بات بتاؤں، آپ اگر دعا کرنے والے ہیں تو کوشش کریں آپ کی زبان سے پھر اب کوئی غلط الفاظ نہ نکلے۔ آپ نے دعا کسی بات کے لیے بھی کی ہے، اس کا مطلب آپ نے خدا سے کچھ مانگا ہے، کچھ کہا ہے۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کو کون سے دل دیکھیں گے؟ ہاں، پاک دل، اور جن کے ہاتھ خدا کے پہاڑ پر کون چڑھیں گے؟ جن کے ہاتھ صاف ہوں۔ تو اس کا مطلب برکتیں خدا سے پھر وہی پائیں گے جنہوں نے دعا کرنے کے بعد اپنی زبان کو بدی سے باز رکھا۔ اگر کوئی بہن، کوئی بھائی اگر کوئی ایسی بات کر بھی دیتا ہے، کرخت بات کر دیتا ہے، کوشش کریں کہ اس وقت آپ اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، ورنہ وہ جتنی دعا کی گئی ہے، جتنے آنسو بہائے گئے، وہ سارے کے سارے ظاہر ہو جائیں گے آپ کے۔ بعض سارے لوگ کہتے ہیں میں نے بہت دعا کی، سنی نہیں گئی۔ نہ، اس لیے سنی نہیں گئی کہ آپ نے دعا کرنے کے بعد جو دعا پاکیزہ زبان آپ نے دعا کے لیے استعمال کی، وہی زبان آپ نے کہیں اور بھی استعمال کرنا شروع کر دی، وہ غلط زبان تھی۔ اب یہاں پر اس خدا کے بندہ نے آ کر مسیح یسوع کو سجدہ کیا ہے اور کہا اے خدا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پاک صاف کر، اس نے کہا تیری مرضی اگر یسوع ہے، میں نے تو تجھے اپنا خداوند مان لیا ہے، میں نے یہ جان لیا کہ تو خداوند ہے، تو مسیحا ہے، میں جان لیا، اسی لیے تو میں نے تجھے سجدہ کیا۔ کیونکہ یہ یاد رکھو، یہودی میرے بہنوں بھائیوں ہر کسی کو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے، یاد رکھیے گا، یہودی صرف زندہ خدا کو سجدہ کرتے۔ اور یہ خدا کا بندہ آیا اور آ کر یسوع کو سجدہ کرنے لگا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کیا کیا؟ اسے چھوا۔ حالانکہ شریعت کے مطابق ایسے لوگوں کو چھونا، ان کے پاس سے گزرنا کاہنوں کو ناپاک کر دیتا تھا، ربیوں کو ناپاک کر دیتا تھا۔ مگر یہاں دیکھیں، سردار کاہن جو میرا اور آپ کا خدا کا بیٹا یسوع ہے، جسے سردار کاہن کی بائبل کہتی ہے، جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہ کوڑیوں کو چھو بھی رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بہنوں بھائیوں، آج کا حاصل کلام آپ سب کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی بدن میں کوئی مرض ہے، کوئی روگ ہے، کوئی گلٹی ہے، کوئی ایسی چیز ہے، سمجھتے ہیں، تو ان تین عمل کو جو ہے اپنی زندگی میں آج اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ میں بڑے ایمان کے ساتھ خدا کا خادم اور منصور کہتا ہوں کہ آپ اسی سال 2023 میں خدا ان کی سبح جلال کے لیے گواہی سنائیں گے کہ میں صحت یاب ہو چکا ہوں۔ ہاللیلویا۔ خدا اس کلام سے آپ سب کو